अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 अदर टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शद कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी हेल्थ कंडीशन यानी आंख की बिनाई का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, तमाम तर मामलात के इंटरनेशनलाइज होने के बावजूद वही मन घड़त जवाब, झूठा प्रोपेगेंडा, मीडिया को भी साथ मिला लिया जाना, और अब तो उनके बेटों के खिलाफ शुरू हो गए। वो कहानी क्या है, वो डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। ऑलरेडी जुल्फी बुखारी साहब इसके ऊपर वजाहत दे चुके हैं। कल रात से ये मामला एलिवेट हुआ यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर, लेकिन आज सुबह तक उसकी वजाहतें आती रही हैं। जबकि मुल्क के जो वजीर दिफा है उनके कमेंट्स चेक करें, आप कानों को हाथ लगाएंगे। इसी तरह से एक और मुल्क के वफाक के वजीर हैं, उनके कमेंट्स चेक करें, आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये जो हालात डेवलप कर दिए गए हैं, जिन हालात के अंदर किसी की बिपता को, किसी की दरख्वास्त को, किसी की इस्तदा को, किसी के प्रोटेस्ट को आप मुल्क के साथ वफादारी या अदम वफादारी से तशबीह देना शुरू कर दें, इस हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो फिर जवाब क्या रहता है? इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आलिया हमजा मलिक साहिबा से मुतालिक अपडेट्स हैं, उनकी बहनों के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा ये जो हम बार बार यानी हमारी हुकूमत जो है बार बार क्लेम कर रही है कि हम मीडिएट कर रहे हैं, बीबीसी की एक स्टोरी है, वो स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके अंदर हर वीडियो लिंक मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन वहां पर बराह रास्त मिल जाया करेंगे। इसके अलावा अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सिक्का राइजुल वक्त तरीका आपको पता ही है कि कैसे एहतजाज करना है, वैसे एहतजाज कर लीजिएगा। वैसे तो आपने कासिम खान की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर, जो टॉर्चर के खिलाफ एक प्रॉपर एक उनका जो है डिपार्टमेंट है उसके सामने, वो तो सुन ली होगी। लेकिन जो मैं ARY से लेकर तमाम बड़े चैनल के ऊपर प्रोपेगेशन देख रहा था इस हुकूमत की, वो ज़रा मुख्तलिफ थी। वो तो ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे GSP+ स्टेटस को कासिम खान ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, ये ऐसा दिखाया जा रहा था। हालांकि रीमा उमर साहिबा मुल्क की मारूफ कानूनदान है, उनके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं सुना। खुद जुल्फी बुखारी साहब के जो कमेंट्स हैं उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ज़रा सुन लीजिए कासिम खान ने बोला क्या था और जुल्फी बुखारी ने बोला क्या था, ये गौर तलब है। कासिम खान कहते हैं पाकिस्तान GSP+ फ्रेमवर्क के तहत बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कन्वेंशंस का दस्तखती है, सिग्नेटरी है और इन मुआहिदों की पासदारी का पाबंद है। लेकिन मेरे वालिद की गैर कानूनी हिरासत, क़ैद तन्हाई, मेडिकल फैसिलिटीज़ देने से इनकार, ख़ानदान की मुलाकातों पर पाबंदी और अदालतों में सिविलियन के खिलाफ मुकदमात चलाना, यह सब कुछ उन मुआहिदों की संगीन खिलाफ वर्जी है। मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं है। कासिम खान कहते हैं मी एंड माई ब्रदर और नॉट पोलिटिकल पीपल, हम कभी भी सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी का तकाजा है कि हम बोलें, यानी उनकी लाइफ के लिए हमें आकर ये बोलना पड़ रहा है और उनकी सेहत बिगड़ रही है, उन्हें हमसे दूर रखा जा रहा है। ऐसे में हम दोनों भाई खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते, हम उनके लिए कम अज़ कम इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर कासिम खान कहते हैं लोग कहते हैं क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड चले जाएं? जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नज़रों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। ये इमरान खान साहब का साहबजादा है, अपने वालिद को बेहतर समझता है और उनसे मुताल्लिक जो बात कर रहा है, राय कायम कर रहा है, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। कासिम खान ने कहा कि मेरे वालिद बहुत पुरज़्म आदमी हैं, किसी भी हालत में सर नहीं झुकाएंगे। मेरे वालिद पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, उनको नाहक जेल में बंद किया गया है, वो कभी सर नहीं झुकाएंगे, ये कासिम खान कहते हैं। फिर कहते हैं मैं और मेरा भाई बिल्कुल सियासी लोग नहीं है, अगर किसी को लगता है कि हम सियासी लोग हैं तो दिमाग से ये निकाल दें। फिर GSP+ स्टेटस से मुतालिक जो मुतज़ाद खबरें ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, समा,
ان سب نے چلائی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس کو اوائڈ کر رہا تھا. لیکن اس کی کلیریفیکیشن کے لیے تھوڑی دیر پہلے قاسم خان کا ٹویٹ, میری نظر میں ایک قیامت ڈھائی ہے انہوں نے. اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے قاسم خان کی سپیچ ہے. یہ میں آپس کی بات بتا رہا ہوں, میں یہ کے پی کے گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کو جلسہ کراتے تو اس میں وہ سپیچ کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنلائز ہوتا. ان کو اپنی پڑی ہوئی ہیں. معذرت کے ساتھ میں کلیئر کٹ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں نے ہائی لیول کے اوپر یہ مشورہ بھی دیا ہو کہ قاسم خان کا 2-3 منٹ کا خطاب کروا دیں, انٹرنیشنلائز ہو جائے گا, اور ان سے کہلوا دیں کہ ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن باپ کی صحت سے متعلق تو بات کر ہی سکتے ہیں. خیر ہے نہیں, وہ عقل و خالی تھے, موجیں ہی موجاں تھے, انہوں نے نال جڑے ان کے ہرکارے ہیں نا ارد گرد 4-6 ٹاؤٹ, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ چل کیا رہا ہے ان کے ساتھ. ذرا قاسم خان کہتے ہیں کہ ٹوڈے I had the honor of speaking to the 47 countries that comprise the United Nations Human Rights Council, urging the immediate release of my father Imran Khan and all Pakistan's political prisoners. انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں نے ایک ایسا فورم جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کا سب سے بڑا فورم ہے, جس میں 47 ممالک کے نمائندگان یا مندوب شامل ہوتے ہیں, ان سے کہا ہے کہ میرے والد سمیت پاکستان میں تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. Along with this, I want to be very clear, میں بہت کلیئر ہوں کہ like my father, I fully support maintaining GSP+. میں اپنے والد صاحب کی طرح یہ سپورٹ کرتا ہوں کہ GSP+ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. As the people of Pakistan should never be punished for the actions of its leaders. کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کو ان کے لیڈرز کے سو کالڈ لیڈرز کے ایکشنز کی وجہ سے یہ والا مسئلہ نہ بھگتنا پڑے. بٹ دا پاکستانی رجیم مسٹ آلسو فلی کمپلائی ود the 27 treaties it committed to follow to obtain this benefit. تو لیکن پاکستان کی جو رجیم ہے اس کو بھی وہ جو 27 پوائنٹس ہیں اس معاہدے کے اس کو فالو کرنا چاہیے تمام تر ان بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے, انکلوڈنگ دا انٹرنیشنل کنویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اینڈ کنونشن اگینسٹ ٹارچر. بہت زبردست انہوں نے ٹویٹ کر کے نا اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے, حالانکہ کل سے میڈیا یہی پیٹے جا رہا تھا. اور سچی بات یہ ہے, آپ مجھے اگر دکھا دیں کہیں ایک جملہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پاکستان کے GSP اسٹیٹس کو ریووک کیا جائے, کہیں ایک جملہ. اور یہی والی بات زلفی بخاری نے بھی آگے چل کر کہی ہے. اس کے آگے خواجہ آصف کیا کہتے ہیں ادھر سنیے گا, خواجہ آصف کا جملہ سنیے گا, پھر میں زلفی بخاری کی طرف آؤں گا. خواجہ آصف کہتے ہیں if sons are so concerned about their father, instead of lobbying for revocation of GSP+ status, they should demonstrate their love and commitment, travel to Pakistan to visit him. وہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو اپنے والدین کی صحت کا اتنا ہی تحفظ ہے تو وہ GSP+ اسٹیٹس کی ریووکیشن کے خلاف لابنگ کی بجائے اپنے والد سے ملنے کے لیے پاکستان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بے شرمی ڈھٹائی کی یہ انتہا ہے کہ آپ بچوں کو باپ سے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود بات نہ کرنے دیں, فون کے اوپر بمشکل کرنے دیں, پھر بعد میں ملنے نہ دیں, نہ فیملی کو ملنے دیں. اور جب وہ کہیں آواز اٹھائیں اس لیے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے تو آپ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دیں جو مجھے لگا ہے اپیرنٹلی. تو سمپل سی بات ہے, بچے آپ سے یعنی اس گورنمنٹ سے یا اس رجیم سے مانگ کیا رہے ہیں, ایک ہی چیز کہ ان کے باپ سے ملاقات کروائی جائے, ان کو پاکستان آنے دیا جائے. آپ ویزا نہیں اپروو کرتے, آپ برٹن پاسپورٹ پہ ان کو آنے نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں نائکاپ بنواؤ پھر آنا تاکہ پکڑے جا سکو. تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے, میرا خیال یہ ہے. اس کے اوپر مطیع اللہ جان کہتے ہیں عمران خان کے بیٹے کا اقوام متحدہ کی کونسل میں خطاب کیا واقعی پاکستان مخالف تھا, سوال کیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں جی, یہ ذرا میں آپ کو دوسرا اسٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں جی. عابد شیر علی صاحب کیا کہتے ہیں جی عمران خان کے بیٹوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں عمران خان کے بیٹے والد کی بجائے را کے ایجنٹ عارف اجاکیہ سے مل رہے ہیں. یہ عابد شیر علی کہہ رہے ہیں جی. مطلب کمال ہی ہو گیا یار, اس کے اوپر میں مزید اب بات کیا کروں. اب ذرا میں زلفی بخاری صاحب کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں زلفی بخاری صاحب نے جو اقوام متحدہ کی اس امپورٹنٹ کونسل کے سامنے بات کی, ہیومن رائٹس کونسل کے سامنے, وہ کہتے ہیں عمران خان کی بینائی 85% تک متاثر ہو چکی ہے اور 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں. زلفی بخاری کہتے ہیں پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے, اگر ریورس کیا گیا تو اس سے میرے ملک کے لوگوں کا نقصان ہوگا, لیکن جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر نوٹس لینا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو پاکستان میں قتل عام کیا گیا, میرے ایک سپورٹر ملک ادریس کو گولیاں لگیں, مجھے اب 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے, لیکن جس کیس میں سزا سنائی گئی میں پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا. پھر مزید کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی کابینہ کا ممبر ہوں, میں یہاں پر عمران خان, بشرا بی بی اور عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آیا ہوں. مئی 2023 میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا, ساتھ ہی میں 13,000 کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا.
عمران خان کی گرفتاری سے جو سلسلہ شروع ہوا اسے انتخابات تک کھینچا گیا، عمران خان کی جماعت کا نشان چھین لیا گیا اور لوگوں نے اپنے لیے انتخابی نشان پہچاننا مشکل بنا دیا گیا۔ اس سب کے باوجود جب رزلٹ آیا تو بدترین دھاندلی کی گئی جسے دنیا بھر میں آبزرورز نے نوٹ کیا، وہاں سے فسطائیت کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ کلیریفیکیشن کے باوجود کل جو نیشنل میڈیا تھا، میڈیا مینجمنٹ جو ہو رہی تھی نون لیگ کی، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا کر رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے رد عمل دیا کہ عالیہ حمزہ کو ایک بار پھر 9 مئی کے جعلی اور بے بنیاد مقدمے میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں وہ پہلے ہی 5 سال کی سزا کا سامنا کر رہی ہیں، جبکہ ان کے خلاف دیگر مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس بزدلانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے غیر قانونی طور پر ان کے گھر پر دھاوا بولا۔ ابھی جو ہے عطا تارڑ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے قاسم خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں گھڑی چوری کرنا اور فورن فنڈنگ لینا کون سی قربانی ہے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ 4 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے، آپ آپس میں 10 تو گرباں ہیں، آپ کی پارٹی میں 10 گروپ شامل ہیں۔ نند اور بھابھی کی لڑائی والی ایک الگ کہانی ہے، آپ لوگوں نے ملک کی پالیسی بنانی ہے، شیم آن یو۔ عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان کے بیٹے کاش پرچی کے بغیر تقریر کر لیتے، امی نے لکھ کر دیا، اسی پر چلنا تھا، ملک دشمنی نے اتنا آگے چلے گیا کہ پاکستان دشمن سے ملاقات کی۔ زلفی بخاری نے ملاقات کی، گارڈ کا تبادلہ کیا، تصویریں بنوائیں، پوز سے بہت واضح ہے۔ یہ عطا تارڑ صاحب کی ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شرم بھی نہیں آئی ملک کے خلاف مہم چلاتے ہوئے، شیم آن یو۔ ہم نے تو دل بڑا کر کے کہا تھا آپ نائکاپ پر پاکستان تشریف لائیں کیونکہ آپ پاکستانی ہیں، بھلے آپ زیک گولڈ سمتھ کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن آپ نے گرفتاری کی کہانی گھڑ لی، ہمیں پتہ ہے آپ کے مکروہ عزائم کیا ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت جو چل رہا ہے نا وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال اس ساری گفتگو کے اندر جو انہوں نے، میں ملاقاتوں کی بات تو بالکل نہیں کرتا، میں یہاں پر ڈسکلیمر دے دیتا ہوں، کہاں ملاقاتیں ہوئے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کس سے ہوئی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ میں نے جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سامنے انہوں نے خطاب کیا، اس سپیچ کے کنٹینٹس دیکھے ہیں، مجھے کہیں یہ جملہ نہیں ملا جس میں انہوں نے ریووکیشن کی بات کی ہو، جی ایس پی پلس سٹیٹس کی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور فردر ڈیٹیلز کسی کے پاس ہیں تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ جو میں نے ان کی تقریر سنی ہے اس کے اندر مجھے کہیں ایسا امپریشن نہیں ملا، اور اس کے اوپر ریما عمر صاحبہ اور باقیوں کا میں آلریڈی سٹیٹمنٹ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس وقت جو ایران وغیرہ کی جنگ ہے اس میں بی بی سی یہ ایک سٹوری کوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات پر قیاس آرائیوں کو سرکاری موقف نہ سمجھا جائے۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے دیا۔ یہ بی بی سی اردو کی سٹوری ہے، تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں پھنسا ہے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے پاس سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں جی کیا آپشن بچتا ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب آسما شیرازی صاحبہ کے شو میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ایران کے لیے آگے معاملہ خطرناک ہے، یورپ آج ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑا، آبنائے ہرمز بندے سے جب اسے ہیٹ پہنچے گی تو وہ شامل ہو جائے گا۔ عرب ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، جب ان کا تیل نہیں بکے گا تو وہ بھی امریکہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جاوید چودھری صاحب کے جملے۔ جاوید چودھری صاحب مزید کہتے ہیں کہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس جنگ میں اترا ہے اور اس کا سب کچھ داؤ پر ہے۔ امریکہ جانتا ہے اس کی ناکام واپسی کا مطلب ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا، وہ تو افغانستان سے بھی ناکام واپسی ہوئی تھی اس کی، اس لیے امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ٹرمپ کوئی خوفناک حملہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ ضد چھوڑ دے۔ اب یہ جاوید چودھری صاحب مشورہ دے رہے ہیں ایران کو، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، جبکہ ایران نے کھل کر کہہ دیا کہ جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں یا ٹی او آرز ہیں کسی بھی مذاکرات کے یا مشن کے، وہ امریکہ نہیں بلکہ ایران طے کرے گا، یہ آئی آر جی سی کہہ رہا ہے، تہران کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس ساری سچویشن کے اندر دیکھ لیجیے کہ معاملات کہاں تک جا چکے ہیں۔ اس وقت جی میں بہت سارے لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہا تھا، جیسے ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ ٹاؤٹس نے قاسم خان پر یہ الزام لگایا کہ وہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کروانے گئے ہیں، بلکہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ قاسم خان نے کہا کہ جی ایس پی پلس کی کمیٹی اس بات کو یقینی بنایا کہ میرے والد کو بنیادی حقوق ملیں اور پاکستان میں انٹرنیشنل قوانین پر بھی عمل درآمد ہو۔ جو امپریشن ملا ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس ساری سچویشن کے اندر یہ ابھی بی بی سی کی آپ نے خبر سن لی، یہ اختیار ولی کا سنیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت مسلم امہ کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں اور دنیا کے ہر میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے فار یو پر راج کر رہے ہیں۔ اس کو راج کرنا کہتے ہیں تو بھائیان، تو وہ راج دلارا تو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے جس سے متعلق فار یو رہتا ہے 24 گھنٹے، فار یو فار می رہتا ہے 24 گھنٹے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس ساری سچویشن کے اندر آپ قاسم خان کی اسپیچ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.